सोशल मीडिया पे जो एक्स मुस्लिम्स का एक तबका देखने को मिलता है, बातें सुन के बंदा कहने पे मजबूर हो जाता है कि कभी असल में मुसलमान भी थे या बस सिर्फ तुम्हारा नाम ही मुसलमान हो। अगर आप उनसे कोई बेसिक से सवाल भी पूछे ना कि नमाज में कितने रखते थी, कोई भी जो बेसिक ऐसा सवाल जो हर मुसलमान को पता होगा, उन्हें नहीं आता होता। वो फैमिलीज़ जो अपना मुल्क छोड़ के जाती हैं और कहते हैं कि अपने मुल्क में उनको प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे रह के हमारी औलादें तो पक्की मुसलमान रहेंगी, और उनको गैर मुस्लिमों के स्कूल्स में भेज दिया, गैर मुस्लिम दोस्त बन गए, एवरी डे लाइफ ऊपर से लेके नीचे तक का गैर मुस्लिम बेस्ड हो जाता है, और फिर अचानक से जाके एक दिन पता चलता है कि भाई बच्चा तो एक्स मुस्लिम है। वन ऑफ द बिगेस्ट नंबर्स जो आपको नज़र आएंगे एक्स मुस्लिम्स के, वो आपको नज़र आएंगे फ्रॉम ईरान एंड सऊदी अरेबिया। Ironically, these are two of the only countries in the Muslim world जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शरिया के मुताबिक अपने फैसले करते हैं। बच्चे की जब तरबियत हो रही होती है ना, that is where this all starts. And some of them are even paid to do this. Actual studies आई भी हैं कि there are agencies जो genuinely pay करती हैं इस चीज़ के लिए कि आप मुसलमानों को डिफेम करें ऑनलाइन जाके। उन्होंने एक नया एजेंडा करना होता है तो वो बच्चों से शुरुआत करते हैं। जैसे कि रिसेंटली एक LGBT मूवमेंट के ऊपर बच्चों के करिकुलम्स नॉर्थ अमेरिकन स्कूल्स में, ब्रिटिश स्कूल्स में, यूरोपियन स्कूल्स में, ऑस्ट्रेलियन स्कूल्स में एक्सट्रीम लेवल के चेंज हुए। एंड वो लोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज उनका अब एक एजेंडा है, उनका एक मूवमेंट है, उनकी एक विजन है कि अब वो दुनिया को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बासित रहमान और आप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ट्विन टीवी पॉडकास्ट में। विदाउट एनी फर्दर अडू, आज का हमारा टॉपिक है एक्स मुस्लिम्स। एक्स मुस्लिम्स कौन होते हैं, किधर ज़्यादा पाए जाते हैं, और उनके एक्स मुस्लिम होने की क्या रीज़निंग्स हैं, और हमें एज़ मुस्लिम्स उनको क्या जवाब देने चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर आज मेरे गेस्ट हैं आतिफ रहमान साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक्स मुस्लिम्स के टॉपिक पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग एंड डाइविंग इनटू इट, सबसे पहले एक चीज़ पे हम सेम पेज पे आ जाते हैं और व्यूअर्स को भी सेम पेज पे ले आते हैं। व्हाट इज़ एन एक्स मुस्लिम? देखें, एक्स मुस्लिम की जो डेफिनेशन है ना, वो जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक छोटे से एलिमेंट को स्ट्रेट ऑन द टेबल रखें। किसी की स्पाउस होता है, उसकी तलाक हो जाती है, तो कहते हैं एक्स वाइफ, यानी कि एक ज़माने में वो वाइफ होती थी, अब वो एक्स वाइफ बन गई। एक ज़माने में वो हस्बैंड होता था, अब वो एक्स हस्बैंड बन गया। तो दैट्स व्हाट एन डेफिनेशन ऑफ अ एक्स पर्सन इज़। नाउ अब एक इंसान को एक्स मुस्लिम होने के लिए सबसे पहले हमें ये बात आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि वर दे इवन मुस्लिम्स टू बिगिन विद। जस्ट बिकॉज़ वो एक मुसलमान घराने में पैदा हुए थे तो ऑटोमेटिकली हम ये कह दें कि वो मुसलमान थे, और फिर जब उनको एक्चुअल टाइम आया अपने फ़ैसले करने का तो कहने लग गए कि भाई अपनी सोच से, अपनी ब्राइट माइंडेड मेंटालिटी की वजह से, अपने इल्म की वजह से हम इस डिसीजन पे आए हैं कि हम एक्स मुस्लिम्स हैं। तो आई थिंक इस बात को ना क्लैरिफाई करना चाहिए। एंड येस, देयर आर पीपल जो होते थे पहले प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स भी होते थे, एंड अब वो एक्स मुस्लिम्स बन चुके हैं। लेकिन ये बात भी बहुत क्लियर होनी चाहिए, जो कि अभी जितना भी हमें सोशल मीडिया पे जो एक्स मुस्लिम्स का एक तबका देखने को मिलता है, उनकी जब बातें सुनते हैं तो उससे यही लगता है कि आई डोंट इवन नो। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन उनकी बातें सुन के बंदा कहने पे मजबूर हो जाता है कि कभी असल में मुसलमान भी थे या बस सिर्फ तुम्हारा नाम ही मुसलमान वाला था। अच्छा, वैसे जस्ट नॉट टू कट यू ऑफ, पर एक मज़े की बात है, आप अगर देखेंगे ऑनलाइन जो ज़्यादा लोग क्लेम करते हैं कि वो एक्स मुस्लिम थे, अगर आप उनसे कोई बेसिक से सवाल भी पूछे ना कि नमाज में कितने रखते थी, कोई भी जो बेसिक ऐसा सवाल जो हर मुसलमान को पता होगा, उन्हें नहीं आता होता। क्योंकि देयर इज़ एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल जो जेन्युइनली इस्लाम की नफ़रत में सिर्फ यूट्यूब पे आते हैं, इंस्टाग्राम पे आते हैं, टिकटॉक पे आते हैं एंड क्लेम करते हैं कि वो मुसलमान थे, और फिर इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। और वही उन्होंने 4-5 रटे हुए पॉइंट्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी, पर वही पॉइंट्स वो सबके सामने लाते हैं एंड दे प्रिटेंड दैट दे यूज्ड टू बी मुस्लिम्स, व्हेन इन रियलिटी उन्हें इस्लाम की अलिफ बे नहीं आती। एंड सम ऑफ देम आर डूइंग इट आउट ऑफ हेट्रेड,
اینڈ سم آف دم آر ایون پیڈ ٹو ڈو دس. ایکچوئل اسٹڈیز آئی ہوئی ہیں کہ دیر آر ایجنسیز جو جینوئنلی پے کرتی ہیں اس چیز کے لیے کہ آپ مسلمانوں کو ڈیفیم کریں آن لائن جا کے. سو موونگ فارورڈ ود دس پوائنٹ، آپ اپنے ریسرچ کے مطابق جو آپ کی تحقیق ہے اس میں آپ بتائیں کہ زیادہ تر ایکس مسلمس کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو اگین میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کر سکتا ہوں، میری ایک بہت کم ریسرچ ہی کہوں گا، اللہ بہتر جانے، ابھی تو بہت سی ریسرچ کرنا باقی ہے. اس میں جو مجھے دیکھنے کو ملا ہے نا کہ ایکس مسلم زیادہ تر کہاں سے آتے ہیں اور وہ کیوں ایکس مسلمز بنتے ہیں، تو وداؤٹ اے ڈاؤٹ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی یہ ایون دو انڈیا تو مسلم کنٹری نہیں ہے لیکن بہت زیادہ وہاں پہ مسلمانوں کی پاپولیشن ہے. مسلم کنٹریز سے ایکس مسلمز اس لیے نکل رہے ہیں کیونکہ جو سب سے کامنالٹی ان میں آتی ہے نا، ایک آتی ہے ایکسٹریم اماؤنٹ آف زبردستی، سختی وداؤٹ اینی پراپر نالج. مطلب سختی کرنی ہے ماں باپ نے، فیملی والوں نے، تہمتیں لگانی ہے، ایک چیز تم نے یہ نہیں، تم نے داڑھی نہیں رکھی، تم نے برقع نہیں پہنا، تم نے نماز نہیں کی. یہ ٹھیک ہے، سختی کرنی چاہیے، بتانا بھی ضروری ہے، سمجھانا بھی ضروری ہے، لیکن کئی لوگوں کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے، ایموشنل کیپیبلٹیز ہوتی ہے، وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. تو اور پھر جو آج کل کا میڈیا ہے جو ڈیزائن ہی اس طریقے کا ہے کہ لوگوں کو دین سے ہی دور لے جائے، یٹ الون اسلام سے دور لے جائے، تو وہ پھر ان کو بھی اپنے طرف سے نا ایک طریقے کا وکٹم پلے مل جاتا ہے کہ بھئی دیکھو میں تو بیچارہ ہوں، میرے پہ زبردستی ہوتی ہے، میرے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، فری چوائس نہیں ہے، بہت سختی ہے. تو ایک تو یہ امیڈیٹ ایلیمنٹ ہے. پھر ایک سیکنڈ ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہ فیملیز جو اپنا ملک چھوڑ کے جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ان کو پرابلمز ہیں، اور اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایسے ملکوں میں آئیں جہاں پہ ڈالرز کمائیں، پاؤنڈز کمائیں اینڈ یوروز کمائیں، اینڈ وہاں پہ رہ کے ہماری اولادیں تو پکی مسلمان رہیں گی، اور ان کو غیر مسلموں کے سکولز میں بھیج دیا، غیر مسلم دوست بن گئے. ایوری ڈے لائف اوپر سے لے کے نیچے تک، ٹی وی شوز، انٹرنیٹ کانٹینٹ، سب کچھ ان کا غیر مسلم بیسڈ ہو جاتا ہے. اور پھر اچانک سے جا کے ایک دن پتہ چلتا ہے کہ بھئی بچہ تو ایکس مسلم ہے، وہ تو اسلام کی کسی بات کو مانتا ہی نہیں. وہ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس کو تو فریڈم ملتی ہے، اسلام میں اس کو فریڈم نہیں ملتی. تو وہ تو کہتا ہے کہ جہاں پہ فریڈم ہے وہاں پہ خوشی ہے، وہاں پہ پیسہ ہے. ماں باپ نے ویسے ہی بچے کے دل و دماغ میں ایک امیج بچپن سے ہی بنا دیا ہوتا ہے کہ ویسٹ یا یورپ، آسٹریلیا، یہ سارے ملک جو ہیں یہ کامیاب ملک ہیں. تو یہ پھر بچے سوچتے ہیں کہ جب وہ اس باقی ہر چیز میں کامیاب ہے تو ظاہری سی بات ہے ان کا جو بلیف سسٹم ہے وہ کامیاب لوگوں کا بلیف سسٹم ہے. اور کامیاب لوگوں کا بلیف سسٹم ہے تو پھر میں اس سسٹم کو کیوں نہ فالو کروں؟ میں اس سسٹم میں رہ کے میں نے پیسہ کمانا ہے، میں اپنی مرضی کروں گا. میں نے جس سے شادی کرنی ہے میں اس سے شادی کروں گا، میں نے شادی نہیں بھی کرنی تو میں نہیں بھی کروں گا، تو وہ ایک پھر یہ والا بہت بڑا طبقہ آ جاتا ہے. اینڈ جو فائنل طبقہ ہے نا، وہ طبقہ ایسا ہے جو ایکس مسلم، مطلب مسلمان ہونے کے باوجود کسی اور فیتھ میں چلا جاتا ہے، اینڈ اس میں آ جاتے ہیں کرسچینٹی بیسڈ وغیرہ، موسٹلی کرسچنز. اینڈ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ آ جاتی ہے کہ میرے پچھلے پوائنٹ سے ہی بات آ جاتی ہے کہ وہ بھی وہاں پہ فریڈم کی طرف ہی جاتے ہیں. وہ خدا پہ یقین رکھتے ہیں لیکن کیونکہ کرسچینٹی پہ ٹیکنیکلی جو آج کا کرسچن ہے، پہلے زمانے کا کرسچن تھی، جو آج کے کرسچن ہے وہ تو شراب بھی پی رہا ہے، پارٹی بھی کر رہا ہے، کوئی اس کو فکر نہیں کہ جیسے زندگی جیو، کوئی سود پہ پابندی نہیں، کوئی کسی چیز پہ پابندی نہیں، اینڈ گارنٹیڈ ہے کہ اس نے جانا بھی جنت میں. میں تو بھائی میری تو دنیا میں بھی مزے ہیں، آخرت میں بھی مزے ہیں، تو میں تو ایسا سنڈیز کو جانا ہے چرچ تو میں چلا جایا کروں گا. اس میں کیا بات؟ یعنی بائبل والا کرسچن نہیں، چرچ والا کرسچن. چرچ والے کرسچن ہے. تو وہ بھی اگین وہ یہی ہے نا کہ اپنے لیے ایزینس ڈھونڈنا اور اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دینا. ٹھیک ہے، میں یہاں پہ بیٹھ کے دوسرے مذاہب کے خلاف بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، سب کا اپنا ایک بلیف سسٹم ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے. لیکن ایکس مسلمز کے جب آپ کانورسیشن سنیں، ان کی ٹاپک سنیں، ان کے آرگیومنٹس سنیں، تو وہ والے آرگیومنٹس جو ہیں نا وہ انفارچونیٹلی بڑے ویک ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ دے ڈونٹ ایون کم اپ وتھ اسٹرانگ آرگیومنٹس، دے جسٹ سے دیٹ بیکاز ہم نے یہ بات کہہ دی ہے تو وی بلیو دس از ٹرو سو اٹ ہیز ٹو بی ٹرو. یہ ایسے نہیں ہوتا.
اس میں جو فیکٹر تھا کہ کرسچینٹی پہ چلے جاتے ہیں، کرسچینٹی پہ یقین لے لیتے ہیں، اصل میں ہوتا ہی ہے موسٹلی ایکس مسلمس کے ساتھ کہ دے لیو اسلام، کیونکہ اسلام کی جو بھی چیز ہوتی ہے ویریس ریزنز ہیں وہ انہیں پسند نہیں آتی تو وہ اسلام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بٹ دین وہ ایتھیسٹ بنتے ہیں، اینڈ ایز این ایتھیسٹ وہ کافی ٹائم اپنی زندگی کا گزارتے ہیں، بٹ ایونچولی انہیں فیل ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے زندگی وداؤٹ گاڈ، تو وہ پھر گاڈ کو تلاش کرتے ہیں، بٹ دے ڈونٹ وانٹ گو بیک ٹو اسلام، کیونکہ اسلام سے تو ان کی نفرت ہے۔ سو دین جو کرسچینٹی کا ورژن ان کے سامنے رکھا گیا ہے وہ تو کرسچینٹی بہت آسان ہے، اس پہ آپ آ گئے تو جیزس آلریڈی ڈائڈ فار یور سنز، آپ تو بخشے آئے ہو، خدا نے خود اپنے بیٹے کو آپ کے لیے ذبح کروا دیا، تو آپ کو کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، عیش ہے۔ جبکہ ایکچوئل کرسچینٹی کو آپ دیکھیں تو بائبل کھولے، قرآن کھولے، احکامات 90% آپ کو سیم ہی ملیں گے۔ جو ایگزیکٹ آئٹمز ہیں نا جن پہ ایکس مسلمز کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سختی ہے، اسلام میں تو یہ ہے کہ ہاتھ کاٹنا ہے چور کا، اسلام میں ہے کہ یہ پتھروں کی سزا ہے، بائبل میں بھی ہے، حجاب ہے، حجاب بائبل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، ہندوؤں کے اسکرپچرز میں بھی ہے، سارے اسکرپچرز میں آپ کو ملے گا۔ لیکن اسلام کو ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اسلام میں لوگ تھوڑا ابھی بھی، ایون دو ہم ایک برے زوال کے دور میں ہیں، پھر بھی there's a lot of people جو پریکٹس کرتے ہیں، تو وہ آپ کو نظر آتا ہے اینڈ وہ کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے، but the religion that you're adopting has the same thing۔ تو یہ ایشو یہ تھا کہ آپ کو اسلام نہیں اچھا لگا تھا، آپ کے اپنے پیرنٹس مسلم تھے، آپ کو ان کا طریقہ کار اچھا نہیں لگا تھا، آپ کے اندر ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے ابھی بھی، لائک وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ارلیئر، جو ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ دا وائٹ مین از سپیریئر ٹو اس، ویسٹرن سویلائزیشن ہم سے عظیم ہے، تو جو ان کی سوچ ہے وہی سوچ بہتر ہے، دیر فور ان کی سوچ میں ایتھیزم ہے، ان کی سوچ میں کرسچینٹی ہے، دیر فور ان کی سوچ سپیریئر ہے، وہ تھوڑا سا ہم سے آگے ہیں دنیا میں، دیر فور ان کی باتیں ساری ٹھیک ہے، ہماری باتیں غلط ہیں۔ جو ہمارے مسلمان ہیں ود ان پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو ایکس مسلم بننے کی طرف جاتے ہیں، آئی پرسنلی بلیو کہ ان کے لیے نمبر 1 چیز یہی ہے۔ جو باہر کے مسلمان ہیں ان کے پھر بھی زیادہ تر اس طرح کے ڈاؤٹس آتے ہیں کہ جی کیا واقعی میں گاڈ ہے، کیا یہ والا رول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے۔ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں نا، when most of them leave اسلام، ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایک ان کے اندر وہی مینٹیلٹی ہے کہ گورا کہاں سے کہاں نکل گیا، ہم کدھر ابھی بھی یہی بیٹھے ہوئے ہیں، 5 نمازیں، یہ تسبیحاں، یہ وہ، جبکہ ریالٹی یہ ہے کہ وہ اگر آگے نکلیں تو وہ اس لیے نہیں نکلے بیکاز دے لیفٹ ریلیجن، they got ahead because they did work in science, they did work in other fields, and realistically speaking کہاں آگے نکلے؟ ہمارے سے ہی تو چیزیں لٹا کے اپنی طرف لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے بھی دیکھا تھا جب یہ انگلینڈ گئے تھے، ان کی میوزیمز میں 80% آرٹیفیکٹس جو ملیں گے وہ انہوں نے دوسرے ملکوں سے چرائے ہوئے ہیں۔ بٹ موونگ فارورڈ ایک ایشو ہے، ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ پرابلم ہے، ہاؤ ڈو وی ڈیل ود دا پرابلم؟ پورے مسلم امہ میں ایک کینسر پھیل رہا ہے، تو وٹ کین وی ایز تھنکنگ مسلمز ڈو ٹو فائٹ اگینسٹ اٹ؟ دیکھیں باسط، یہ جو سوال ہے نا آپ کا، سوال بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بچے کی جب تربیت ہو رہی ہوتی ہے نا، دیٹ از ویئر دس آل اسٹارٹس۔ جیسے کہ ہم نے ریسنٹلی یہی بات کی کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں جب بچوں کو سامنے ایک امیج آف دا ویسٹ بلڈ کرتے ہیں کہ ویسٹ اتنا امیزنگ ہے، ترقی کر رہا ہے، ہمارے ملک میں کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں، وہ پرابلمز ہی پرابلمز، یہ وہ، اتنا نیگیٹو امیج کرتے ہیں، تو ساتھ ہی یہ بتاتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز ہیں، ساتھ ہی گھروں میں تو مسلمانوں کی برائیاں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، جو بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا دیٹس ویئر یو اسٹارٹ۔ کیا ایشوز چل رہے ہیں باہر؟ اب ایکس مسلمس کے مین آرگومنٹس کیا ہیں؟ کیونکہ جب تک ہمیں ان کے مین آرگومنٹس نہیں پتہ چلیں گے، ویسے تو ٹھیک ہے نا، ایک تو آرگومنٹ ہو گیا بھئی میرے سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، میرے سے روزے نہیں رکھے جاتے، بہت سخت دین ہے، بہت سخت پرابلمز ہیں، بہت پابندی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے مسلمان ہونا چاہیے، اللہ معاف کرے۔ لیکن کوئی اگر ایکس مسلم یہ باتیں کہتا ہے، ٹھیک ہے، واٹ ایور۔ لیکن پھر ایک اور نیکسٹ برانڈ آ جاتا ہے ایکس مسلمز کا ہی، جو کہتے ہیں کہ بھائی مردوں کو 4 شادیاں الاؤڈ ہیں، عورتوں کو تو 1 الاؤڈ ہے، ایکوالٹی نہیں ہے۔ اس سزا کے کوڑے پڑتے ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس سزا کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، یہ والے لاس تو آج کوئی لے کے آتا تو اس کو تو باربیرک کہا جاتا، یا تو
یہ آرگومنٹس یا پھر ایک اور آرگومنٹ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج کے اوپر والے آرگومنٹس، یا پھر فیمیل سلیوز کے ساتھ تعلقات رکھنے کے آرگومنٹس، مطلب اور مورل آرگومنٹس، عورتوں کے حقوق کم ہونا آرگومنٹ، جبکہ آبویسلی یہ بات تو سچ ہے ہی نہیں، لیکن آرگومنٹ تو دیتے ہیں نا، یہی دیتے ہیں نا کہ عورت کے کوئی رائٹس نہیں ہیں، عورت یہ نہیں کر سکتی، وہ نہیں کر. یہ والے آرگومنٹس اس سے پہلے کہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بھتیجا، آپ کی بھتیجی، بھانجا بھانجی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، اس سے پہلے کہ وہ ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ اپنے کسی دوست سے، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا اسپیشلی آؤٹ سائڈ آف دا کنٹری، آؤٹ سائڈ آف اے مسلم کنٹری ہو، اس سے پہلے یہ والے آرگومنٹس کسی اور سے سنیں، آپ اپنی تربیت کا حصہ بنائیں اور ان کو یہ والے آرگومنٹس ود پراپر ڈیٹیلڈ آنسرز آف اینی اسکالر آف اینی فک کے تھرو آپ صحیح طریقے سے سمجھائیں. کیونکہ جب ایک وہ ریبیلیس ایج آ جاتی ہے نا، اس میں پھر آپ جتنے بھی آرگومنٹس دے دیں نا، کہ جتنا بھی سمجھائیں، جتنے بھی آرگومنٹس دے دیں، تو یہ ایک سلیبس کا حصہ ہے. جو بھی یہ برین واشنگ گروپس ہیں یا اینٹائی اسلامک گروپس ہیں، وہ ان کی برین واشنگ کا ان کے جو سلیبس کا جو ایک حصہ ہے نا، اس میں یہ والا سینٹنس آتا ہے کہ یہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، اپولوجیٹک ہے، ایکسکیوزز بنا رہے ہیں. نو بھائی، آپ نے میرے سے پوچھا ہے واٹ از 2+2، اب میں آپ کو 4 کہوں گا نا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں یہ کہوں گا نا کہ دیکھو یہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں، تو یہ 4 انگلیاں بن گیا. میں اس کو سمجھاؤں گا، کوئی کہے گا یہ 2 ایپلز + 2 ایپلز، یہ 4 ہے، ساتھ رکھ کے دکھائے گا. ہر کسی کا سمجھانے کا طریقہ اپنا ہوگا. لیکن ریبیلیس ایج جس میں آزادی چاہیے، پرابلمز ہیں، اور آلریڈی آپ اتنا زیادہ اپنا مائنڈ کرپٹ کر چکے ہوتے ہو، بچے جب ایک ایج تک پہنچتے ہیں، تو پھر ان کو وہ لے آنسرز بھی کئی دفعہ ریزنیبل نہیں لگتے، جو کہ فل ڈیٹیل اورینٹیڈ ود ریفرنسز، ود پراپر کانٹیکٹس کے سمجھائے جائیں، جو کہ اس وقت اس طریقے کے جتنے بھی بڑے آرگومنٹس ہیں جو ابھی میں نے آپ سے مینشن کیے، ان کے ان گریٹ ڈیٹیل آنسرز جو ہیں تھرو ملٹیپل اسکالرس آپ کو آن لائن مل جاتے ہیں. اب اگر اس کے بعد بھی آپ نے بات نہیں مانی تو پھر ٹھیک ہے، اللہ نے اسلام میں زبردستی نہیں رکھی ہے، آپ نے زندگی اپنی جیسے گزارنی ہے آپ گزار لیں، لیکن پھر آخرت ہے جو آپ کو اصل پرابلمز دیتی ہیں. یہ میں ایکس مسلمس کے ساتھ بات کر رہا ہوں. اس دنیا میں اگر آپ سو کالڈ ایکس مسلم ہونے کے بعد ملین ایئر بھی بن جاتے تو کوئی تیر نہیں مار لیا آپ نے، کوئی ملین ایئر بن جائے، بلین ایئر بن جائے، ٹریلین ایئر بن جائے، کوئی تیر نہیں مار لیا. یہ والی بات ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے کہ اس دنیا میں امیڈیٹلی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے نان مسلم ہونے سے بھی. یہ کوئی پری ریکوزٹ نہیں ہے کہ آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ ملین ایئر ہوں گے، اور ایکس مسلم ہیں تو آپ آپ کو بالکل بینکرپٹ ہو جائیں گے. ایسی باتیں کوئی نہیں. I think sometimes ان کا ایکس مسلم ہونا ہی وہ چیز ہے جو ان کو ملینئر بنا دیتی ہے. By starting their channels, going on YouTube. آپ کی بکس جو ہے جو اسپائسی قسم کی لکھ کے اور پھر اس کے تھرو پیسہ کمانا، اور پھر سمجھنا کہ دیکھو جب سے میں ایکس مسلم بنا ہوں میں جو ہوں کامیاب ہو گیا ہوں، تو وہ that's a very irrelevant and pathetic way of looking at things, but that's your choice. فرینکلی جو یہ ساری آرگیومنٹس ابھی ہوئی ہیں یہ سارے مورل نیچر کی آرگیومنٹس ہیں. بات یہ ہے کہ فرض کرو ہمارے پاس کوئی آنسر بھی نہ ہو، اس کا کوئی آنسر نہیں ہے ہمارے پاس. واقعی میں لیٹس سے اسلام میں واقعی میں جینڈرز ان ایکول ہیں، لیٹس سے واقعی میں اسلام میں یہ مورل چیزیں جو ہمارے اوپر یہ ایکوزیشنز ڈالتے ہیں یہ سچ ہے. اگر ایسا ہے بھی صحیح تو دیٹ ڈزنٹ ڈسپروو اسلام. نہ اس سے ڈسپروو ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے، نہ اس سے ڈسپروو ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، نہ اس سے دین اسلام ڈسپروو ہوتا ہے. یو آر ٹیکنگ یور مورل ویلیوز فرام سم بڈی ایلس. ہر سویلائزیشن میں آپ جائیں گے ان کے ڈفرینٹ مورل ویلیوز آپ کو ملیں گے. آپ کس ویلیو سسٹم کو اوپر رکھتے ہیں اور کس کو نیچے رکھتے ہیں یہ آپ کی اپنی اپ برنگنگ کے اوپر ہے.
آبجیکٹیولی آپ کسی بھی ایک مورل سسٹم کو پروو نہیں کر سکتے انلیس کہ وہ خدا کی ذات سے ہی آیا ہو، ورنہ دو انسانوں کی علیحدہ علیحدہ فلاسفیز ہیں. پلیٹو کی ایک فلاسفی تھی، ایرسٹاٹل کی ایک فلاسفی تھی. پلیٹو استاد تھا، وہ سمجھتا تھا کہ مین اینڈ ویمن آر ایکول. ایرسٹاٹل اس کا شاگرد تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ویمن تھی، دیر بینیتھ اس، دیر مینٹ ٹو بی سبجیگیٹڈ بائی مین. ان کی ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز تھی. ایون دو پلیٹو واز دا ٹیچر اینڈ ایرسٹاٹل واز اے اسٹوڈنٹ اینڈ بوتھ آف دم ور بریلینٹ مین, but they had different ideals. So going through different civilizations, you're going to have different moral values. کسی کے ہاں کوئی چیز ٹھیک ہوگی, کسی کے ہاں کوئی چیز غلط ہوگی. That doesn't define کہ کون سا ریلیجن ٹھیک ہے اور کون سا ریلیجن غلط ہے. اس کے لیے آپ کو امپیریکل ایویڈنس چاہیے, اس کے لیے آپ کو ڈبیٹ کرنا ہے, اس کے لیے آپ نے فلاسفی چلانی ہے. None of that has anything to do with morality. تو even though moral questions کے answers ہمارے پاس موجود ہیں, even if they weren't, that is not an argument. That is you being emotional and presenting that as an evidence against Muslims. And that is ridiculous. You would say the same thing. اگر کوئی emotional آدمی آپ جا کے کسی افریقن ٹرائب میں کسی ایموشنل آدمی کو بتاتے ہیں کہ there is no God اور different جو آپ کے belief systems ہیں, evolution ہے, وہ کہے نہیں میرے بڑے تو بندر نہیں ہو سکتے. I don't believe that. I feel that that's wrong. تو اس کی ایموشنز کے بیسس پہ اب آپ اپنی مورالٹی چینج کر دو گے. آپ کہو گے نہیں ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس ہے, ہم ایوولوشن سے آئے ہیں. وہ کہے گا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا, میری ایموشنز کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میرے گرینڈ فادر ایک منکی ہوں. یہ وہی بات ہے بٹ ان اے ڈفرنٹ مینر. تو موونگ فارورڈ ود دس ٹاپک, now we've discussed کہ ایکس مسلمس ہوتے کیا ہیں. We've discussed a little bit about why they become ex-Muslims, and we discussed a little bit about the solutions that we can do on an individual level. What can Islamic states and Muslim countries do in order to prevent these sorts of things from happening? One of the biggest numbers جو آپ کو نظر آئیں گے ex-Muslims کے, وہ آپ کو نظر آئیں گے from Iran and Saudi Arabia. Ironically, these are two of the only countries in the Muslim world جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شریعہ کے مطابق اپنے فیصلے کرتے ہیں. Whether they are or not, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہم اس وقت نہیں کر رہے, but they make that claim. What can Muslim states do in order to tackle this? باسط اس کا نا سمپل سا جواب جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سب سے پہلی بار انگیج کیا تھا نا تو دے دیا تھا, اور وہ تھا اقرا, پڑھو, علم. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں جب آپ تفصیل کرنے پہ جاتے ہیں تو ایک ایک آیت کی لمبی لمبی تفسیر ہو سکتی. دی امپورٹنس آف ایجوکیشن is been mentioned in Islam throughout over and over again, and ہماری جتنی بھی پریکٹسز ہوئیں, صحابہ کی زندگی ہے کیا, لائک علم کو بہت زیادہ ویلیو دی گئی. اگر اس وقت آپ ویسٹ کو بھی دیکھیں تو ان کے کیا ہے, اپنے ایجنڈاز پٹ کرتے ہیں, اپنے کریکولمس کو چینج کرتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ ان کا ہمیشہ ٹارگٹ گرون اپس نہیں ہوتا کہ بھئی گرون اپس کے مائنڈ چینج کرنا. گرون اپس کے مائنڈ ہمیشہ چینج کرنا آسان نہیں ہوتا. مائنڈ چینج کرنا جو آپ کی یوتھ ہوتی ہے, جو آپ کے بچے ہوتے ہیں, ان کے ارلی آن جب بھی انہوں نے ایک نیا ایجنڈا کرنا ہوتا ہے تو وہ بچوں سے شروعات کرتے ہیں. جیسے کہ ریسنٹلی ایک LGBT موومنٹ کے اوپر بچوں کے کریکولمز نارتھ امریکن سکولز میں, برٹش سکولز میں, یورپین سکولز میں, آسٹریلین سکولز میں ایکسٹریم لیول کے چینج ہوئے. اینڈ وہ لوگ کر سکتے ہیں. کیوں کر سکتے ہیں؟ بیکاز ان کا اب ایک ایجنڈا ہے, ان کا ایک موومنٹ ہے, ان کی ایک ویژن ہے کہ اب وہ دنیا کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کر رہے کہ وہ جو ہے 70-80 سال کے لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں, نہیں, وہ فوکس کر رہے ہیں 4 سال کے بچے کو, 5 سال کے بچے کو. Make a quick point and you can continue what you're saying. ہمارے ہاں comparatively ہم پاکستانی ہیں تو ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں آپ دیکھو تو ہمارے ایجوکیشن کے اوپر لوگ یہ ڈسکشنز کرتے ہیں, وہ دیکھو یہ ٹیکسٹ بک کے اوپر جو یہ بچی ہے اس نے شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں, یہ کتنی بیکورڈز مینٹیلٹی دکھا رہے ہیں. اور دوسری طرف جو مذہبی ہوتے ہیں وہ دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھو اس ٹیکسٹ بک کے اوپر بچی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, یہ کتنے فتنہ لے کے آ رہے ہیں.
دونوں کی مینٹالٹی یہ نہیں ہے کہ ہم نالج کو کیسے آگے لے کے جائیں, دونوں ہی اپنی طرف ہیں, چاہے آپ کے لبرلز ہوں پاکستان میں یا آپ کے کنزرویٹیوز ہوں, چاہے وہ اپنے آپ کو اسلامک کہیں یا وہ اپنے آپ کو لبرل کہیں, their mentalities towards moving Pakistan forward and moving our education forward are equally backwards. وہی تو, یہی تو مسئلہ ہے نا سارا, کہ ہم جو ہمارا دینی طبقہ ہے نا وہ ابھی تک یہی سمجھتا ہے کہ بس اس نے شلوار قمیض پہن لی, اس نے حجاب پہن لیا, ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی. حجاب کیوں پہنا ہے, حجاب کی کون سی آیات ہیں, کون سی احادیث ہیں, ہر فقہ کے جو اسکالرز ہیں ان کے کیا کیا فتوات ہیں حجاب کے اوپر, کوئی اس طریقے کی نالج نہیں ہے. ایک ٹپیکل بچی جس کو حجاب پہنانا شروع کیا جاتا ہے اس کو بس صرف یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے دین میں ہے, تم نے کرنا ہے, نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا اور پھر ایونچولی تم جہنم میں جاؤ گی. مطلب یہ ایک لانگ ٹرم بات بتائی جاتی ہے. کیوں نہیں, پہلے آپ نے میرے سے پوچھا کہ اسٹیٹ لیول پہ کیا کیا جا سکتا ہے, اسٹیٹ لیول پہ ایجوکیشن ریفارمز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, عمران خان نے جو کیا تھا وہ اچھا, ہی واز ہیڈڈ ٹورڈز دا رائٹ پاتھ, اینڈ لیکن اوور آل اگر ویلیو دیکھی جائے تو اسلامیات کی جو اوور آل ٹیچنگز ہیں وہ جتنی ابھی ہے اس سے کم 50% اور زیادہ بڑھا دینی چاہیے یا اس سے بھی زیادہ, اور ان ڈیپتھ کانورسیشنز, ان ڈیپتھ نالج کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے بچوں کے لیول سے. مدارس کے بچوں کو صرف رٹا آتا ہے, لیٹس جسٹ بی آنیسٹ. ٹھیک ہے, مدارس کے بچوں کو بھی صحیح طریقے سے اسلام نہیں سکھایا جا رہا جس طریقے سے سکھانا چاہیے. اس لیے جب وہ مدرسے سے نکلتے ہیں دے ڈو ناٹ بیکم گڈ اور گریٹ ریپرزینٹیٹیوز آف اسلام, جس کی وجہ سے 2 لاکھوں بچہ مدارس سے نکل رہا ہے, وہ آ کے کوئی ایسی خاص بڑی ریفارمز نہیں لے کے آ سکتا دنیا میں اس وقت. کیوں؟ کیونکہ مدارس کو ہم نے ایک سرٹن لیول آف بچوں کے لیے رکھا, سرٹن لیول آف کریکولم میں رکھا. جو پڑھایا وہ ٹھیک تھا, جو نہیں پڑھایا وہ غلط تھا. اب آف کورس ایک ایڈ آن کرتا ہوں بفور یو کنٹینیو. اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ مدارس میں جو بچوں کو مارنا پیٹنے کا ایک سلسلہ ہے. ابھی پچھلے دنوں ہی ایک نیوز آئی تھی پاکستان میں کہ ایک بچہ اپنے قاری کے مارنے سے شہید ہو گیا تھا. تو اس طریقے کے کیسز جب آپ کے ہاں ہوں گے, آپ کو بچپن سے ایسے مارا پیٹا جائے, ایون اگر جو نالج آپ کو پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹھیک بھی ہے تو آپ کی مینٹیلٹی ایسے بنی ہوگی. آپ ڈر کے پڑھے ہو پورے بچپن اپنے, آپ نے دنیا سے علیحدہ ہو کے اپنی پڑھائی کی ہے. مدارس میں تو اکثر بچے جو ہوتے ہیں وہ بورڈنگ اسکول میں ہیں, جو نارمل اسکولس میں بچے جاتے ہیں. they go to school in the morning, they come home to their families, they spend time with their families, they have a normal life. جو مدارس کے بچے ہیں they're just restricted to that one locality, they're restricted to that place. That has an effect too, and many of them don't know anything about dunyavi ta'lim, and the ones that do are so limited, right? And when these two things are distinct, it creates a problem. جو مدارس کی ایک مثال ہے وہ بہت اچھی مثال ہے, لیکن باقی سکولز کی بھی مثال. گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ ایک سیٹ کریکولم ہے, چاہے آپ پرائیویٹ اسکول میں ہوں, چاہے آپ گورنمنٹ سکولز میں ہوں, مدرسے میں ہوں, سب کو ایجوکیشن دینا ضروری ہے اور سب کو بتانا ضروری ہے کہ ایتھیسٹ کا یہ آرگومنٹ ہے, قادیانیوں کا یہ آرگومنٹس ہیں, اوور آل جو اگین ایکس مسلمز جو آج کا ٹاپک ہے ان کے یہ آرگومنٹس ہیں, تاکہ بچے شروع سے پریپیئرڈ ہو. ایسا کون سی چیز ہے جس چیز کا جواب نہیں موجود اسلام میں, لیکن اگر آپ نے بچے کی ٹریننگ میں ہی اسلام کو امپورٹنس نہیں دی اور پھر اپنی زندگی کی جو اوور آل منکی سی منکی ڈو, تو آپ نے کوئی اپنا لیو بائی ایگزامپل والی بھی لائف جی کے نہیں دکھائی اپنے بچوں کو, اور کبھی بھی اسلام کو ایک پرائیورٹی چیز اپنے گھر کا ہاؤس ہولڈ کی چیز نہیں بنائی, تو پھر بچوں نے تو سچ مچ میں اسی چیز کو ہی فالو کرنا ہے نا جس کو وہ سپیریئر سمجھیں گے. اینڈ اگر آپ کے وہی والدین سارے نیبرز جو بھی ہیں انہوں نے ویسے ہی ایک مائنڈ سیٹ, جیسے ہم 3-4 دفعہ یہ بات بول چکے ہیں آج کے, بنا کے رکھا ہوگا بھائی ویسٹ از سپیریئر, ویسٹ از بیٹر دین اس, یہ وہ, تو پھر دیر از نو لمٹ ٹو ہاؤ رانگ تھنگس گو. دیر از ڈیول ورشپرز, ان کی کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, ان کے ہیومن سیکریفائسز بھی ہوتے ہیں, اور کوئی مطلب وہاں پہ جا کے
ہم اگر اس ٹاپک کو کھول لیں, کیونکہ آج ٹاپک نہیں ہے پوڈ کاسٹ کا, نہیں تو یہ تو ٹاپک نان سٹاپ ہے کہ کس قسم کی غلاظت والی چیزیں اس وقت اس سو کالڈ ماڈرن ورلڈ میں چل رہی ہیں, انلائٹنڈ ورلڈ میں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن پھر بھی ہمارا یوتھ ان سے انسپائر ہو رہا ہے, کیونکہ یوتھ کو ہم نے انسپائریشن ہونے کی جو چیز کسی کو انسپائر کرنی چاہیے اس کی ڈیفینیشنز ہی غلط سکھائی ہیں. مجھے ایلون مسک سے اس بات پہ انسپائر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ امیر انسان ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا انوینٹر ہونا اچھی چیز ہے, تو اس بات سے میں انسپائر ہو سکتا ہوں کہ سائنٹیفک پروگریس کرنی چاہیے. لیکن اگر میں اتنا زیادہ اس کے پیسے سے انسپائر ہو جاؤں, پھر میں کہوں کہ دیکھو وہ دنیا چینج کر رہا, ساتھ میں کہوں کہ اس کے جو ان سے ریلیجس بیسڈ اور اسلامو فوبک بیسڈ بلیفس ہیں, تو پھر میں تو اس سے بھی انسپائر ہوں گا. ہی ہیز دا رائٹ آرگیومنٹ. اب اسی طریقے کے 10-20 لوگوں سے بندہ انسپائر ہونے لگ جائے, اٹس اے میٹر آف ٹائم جب اسلام بیکمز اے تھنگ آف دا پاسٹ فار یور چائلڈ. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ والے ریزلٹس آپ کو امیڈیٹلی نہیں کئی دفعہ نظر آتے. کئی دفعہ یہ آتا ہے کہ آپ کے بچے ٹھیک ہے نمازیں نہیں پڑھتے, جمعہ پڑھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ان کے بچے جو ہیں وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتے, وہ عید کی نماز پڑھتے ہیں. ان کے بچے عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے, اور ان کے بچے جو ہیں وہ بس کہتے ہیں کہ ہاں مائی پیرنٹس ور مسلمز, اور وہ فلاں میرے ایک دفعہ کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں ان کے جنازہ تھا تو مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی, بٹ میں گیا تھا مسجد میں جسٹ ٹو سی ہز فائنل مومنٹ, دیٹس اٹ. مطلب یہ تیسری چوتھی جنریشن تک یہ مسائل آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے مسلمان تھے, تو انہیں کوئی کہے کہ دین کے اوپر آپ کو عمل کرنا چاہیے, تو وہ کہتے ہیں جہاں گورے جا رہے ہیں وہاں پہ ہم بھی چلے جائیں گے. وہ ان کو یہی خوش فہمی ہے نا. ایکچولی اس پہ ایک پوائنٹ بنا, آئی ہیو ہرڈ سو مینی مسلمس جو اس طریقے کی, اگین colonial mindset, but and we've talked about this so many times, but it's relevant, right? کئی لوگ ہوتے ہیں their colonial mindset is so strong, they'll be like یہ فلاں مسلمان کو دیکھو, یہ تو ایسا ویسا ہے, یہ تو اتنا گھٹیا ہے, یہی جنت میں جائے گا. اور پھر کسی گورے کو پوائنٹ کریں گے جس نے کوئی چیریٹی دی ہوگی, اور وارن بفے دیکھو کتنی چیریٹی دیتا ہے, اس کو پوائنٹ کریں گے, کہیں گے دیکھا مسلمان کہتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا اور یہ جنت میں جائے گا. یہ تمہاری مینٹیلٹی ہے کہ اس آدمی کو آپ نے دیکھا یہ گورا ہے, اس نے تھوڑی سی چیریٹی دی, آپ نے سمجھ لیا کہ یہ جنتی ہے. وہی اگر آپ نے دیکھا ہوتا کہ کوئی مسلمان ہے وہ چیریٹی کر رہا ہے, آپ نے کہا دیکھا یہ چندہ کھانے کے لیے کر رہا ہے. یہ مینٹیلٹی صرف میں پریزنٹ کر رہا ہوں. برین واشنگ ہے نا آپ کو. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہی ہے نا کہ یہ جنریشنل اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. کئی لوگوں کو نہیں فرق پڑتا اگر ان کے بچے ایکس مسلم ہیں, نہیں مانتے, کچھ نہیں مانتے, وہ ہمارے بچے تو کچھ نہیں مانتے. عید کے دن میں ان کو بتاتا ہوں یہ چیز ہے. جب ایک بات یاد رکھے, ایک سرٹن ایج کے بعد نا بچوں پہ آپ کی نا یہ تربیت نہیں چلتی, ٹھیک ہے. جس ایج پہ چلتی ہے نا اس ایج میں آپ یہ بہانہ نہیں دے سکتے کہ او جی میں کام میں مصروف تھا. آپ کا 24 گھنٹے جاب کر رہے تھے, آپ کبھی آپ جب پکنک بنانے جانا تھا بیچ پہ تب تو آپ چلے جاتے ہیں. جب آپ نے نیٹ فلکس سیریز دیکھنی تھی, گیم آف تھرونز دیکھنا تھا, فلمیں دیکھنی تھی, فیملی مووی ٹائم کرنا تھا, تب تو آپ کے پاس ہر چیز کا ٹائم تھا. لیکن اسلام کا ٹائم پہ آپ کو بس صرف یہی یاد آتا تھا کہ بھائی وہ جمعہ پڑھ لو, یہ کر لو, وہ کر لو. یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کے لیے اسلام ایز اے ہول اتنا میٹر نہیں کرتا گھر میں, ٹھیک ہے, پھر آپ کو سچ مچ میں فکر نہیں ہوگی کہ آپ کے بچے جو کرتے ہیں کریں. بہت سے لوگ ہیں ان کو کوئی فرق نہیں ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایز لانگ ایز بچوں کی اچھی 9 to 5 جاب لگی ہوئی ہے اور 2-3 انہوں نے انویسٹمنٹس بھی خریدی ہوئی ہیں, ان کے پاس تو پیسہ بھی ہے, شادی بھی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, ٹھیک ہے, ان کی اپنی زندگی ہے, جیے. وہ والی مائنڈ سیٹ اگر آپ نے رکھنی ہے بچوں کے ساتھ تو پھر آپ رکھ سکتے ہیں. حد سے زیادہ ہیومینیٹیرین مائنڈ سیٹ کے اچھا انسان ہوتا ہے, اچھا مذہب نہیں ہوتا, بس اچھا انسان ہونا چاہیے. جو مائنڈ سیٹ ہے آپ نے اگر رکھنی ہے تو میرا خیال سے تو یہ والی پوڈ کاسٹ بھی آپ کے لیے نہیں ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. کیونکہ یہ والی پوڈ کاسٹ سچ مچ میں انہی لوگوں کے لیے یہ ہے جو ایکچولی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ان کی پچھلی جنریشن سے اینڈ ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں, کچھ نہیں شاید بہت زیادہ غلطیاں ہوئیں. غلطی کیا تھی؟ اسلام کا امیج کریٹ کرنے کی غلطی, اسلام کی امپورٹنس, اسلام کا انٹائر ویژن, اسلام
ان کا وے آف لائف بنانے میں غلطی ہوئی کہ کس طریقے سے اپنی نیکسٹ جنریشن کو بنایا جائے. اینڈ سب سے بیسٹ طریقہ ہوتا ہے لیو بائی ایگزامپل. اگر کوئی کہے کہ تمہارا باپ کیا کرتا ہے اور کہے میرا باپ تو صبح سے لے کے رات تک اسلام کا کام کر رہا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ بچہ یہ کہے کہ بھائی میں تو ایکس مسلم. مطلب شاید ہوں ایسے کیسز, کیس وہی ہوگا ایکسیپشنل, وہی ہوگا کہ اس کے ڈیڈی ایشوز تھے. وہ نہیں, وہ ایک علیحدہ ایشو ہو جاتا ہے. میں ایک جنرل ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اسلام کی پوری رسپانسبلٹیز کو سمجھتے ہیں, جس میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا ہے, اپنے بچوں کو تربیت دینی ہے, اپنے بچوں سے پیار کرنا ہے, ان کو اچھا برا کی تمیز سکھانی ہے. تو میں ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. آپ کے بچوں نے اگر آپ کو اسلام کو سیکنڈری یا بالکل اینڈ پہ لیول آف امپورٹنس پہ لاتے ہوئے دیکھا ہے, تو چانسز آر ویری لو دیٹ وہ آ کے اسلام کو بہت زیادہ امپورٹنس دے گا. اوبویسلی ایکسیپشنل کیسز ڈو ایگزسٹ, جیسے کہ آپ نے بھی بولا. اللہ کا شکر ہے, میں تو کہتا ہوں کہ جو آج کل کا سوشل میڈیا کا انفارمیشن ملنا آن اینی ٹاپک اتنا آسان ہو چکا ہے, اور ود اے آئی تو اور بھی آسان ہو چکے کہ آپ نے تو بس صرف بیٹھ کے سوال پوچھنا ہے اور آپ کو پوری دنیا کے کانٹیکسٹ اینڈ ڈاکیومنٹس اینڈ سب کچھ آپ کے سامنے پیش ہو جاتا ہے ود ان اے سیکنڈ. تو اب تو ویسے تو میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کے پاس بھی ایکسکیوز رہ چکا ہے کہ جو بچے بڑے ہوں گے اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں تو کبھی اسلام کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں. We can't really as a society, we can't just say that and then leave them hanging, because then that's on us then. اپنا ایک امیج کر کے دکھانا ہے, امپورٹنس کر کے دکھانا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. پھر ایک اور ایلیمنٹ بھی آتا ہے یہاں پہ, وہ ہوتا ہے منافقت کا ایلیمنٹ جو بچوں کو دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ایلیمنٹ ہے؟ صبح سے لے کے رات تک سکھایا کہ اسلام یہ کہتا ہے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ صبح کے وقت سود کے بغیر گزارا نہیں ہے, سود کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے, جھوٹ کے بغیر بزنس نہیں چلتا, رشوت کے بغیر جو ہے آپ کا جو سیکنڈ ہاؤس ہے یا آپ کی جو مرسیڈیز ہے وہ نہیں آ سکتی, مہران پہ تو گزارا نہیں ہے تو مرسیڈیز جو ہے وہ رشوت کے بغیر نہیں آ سکتی. یہ والے آرگیومنٹس دے کے بچوں کو سمجھانا, اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا کہ او البتہ اگلے ہفتے ہمارے گھر میں بہت بڑی محفل ہے, میلاد ہے. تو وہ پھر نا بچوں کو نا یہ والی ہپوکریسیز نظر آنے لگ جاتی ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اچھے کام کرنا چھوڑ دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ برے کام کرنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے نا. یہ کم از کم اپنی اولاد کے سامنے کرنا چھوڑ دیں. ایک ایسپیکٹ ہے, ایون دین کے اندر بھی ایک ایسپیکٹ ہے, ہڈن گناہ ورسز جو دنیا کے سامنے آپ ایک چیز کر رہے ہیں, جو آپ اپنے فیملی کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا اپنے ایک ذاتی ایشو ہے, ہر ایک کے ہوں گے. But when you're presenting yourself in front of your family, how are you presenting yourself? آپ نے دین کو کیسے اپنی زندگی کے اندر پریزنٹ کیا ہوا ہے. Just going based off of what you were saying earlier. اسلام کو بالکل ایک ریچولسٹک سٹائل میں بنا دیا, ایک ریلیجن بنا دیا کہ اس میں بس یہ احکامات ہیں, بس باقی چیزوں کو چھوڑ دیا. اسلام از ناٹ اے ریلیجن. اسلام ایک مذہب نہیں ہے, اسلام ایک دین ہے. Deen is an entire way of life, a system of life, a system of how to run your own life, a system of how to run your household, a system of how to run your country, how to run the world, پورا ایک political system. All of that is within Islam. آپ اسلام کے 2-3 اسپیکٹس تو پکڑ لیتے ہیں کہ بچوں کے اوپر یہ سختی کر لیجیے, نماز روزہ کر لو, لیکن آپ نے دین کے مائنڈ سیٹ کو اپنی زندگی میں نہیں رکھا. آپ بچوں کے سامنے یہ تو دکھا رہے ہو کہ آپ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہو, بٹ آپ اپنے بچوں کو اچھی ٹریٹمنٹ نہیں دے رہے, اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر رہے. اپنی بیوی کے اوپر آپ ہر وقت روب ڈالتے رہتے ہیں. گھر آتے ہیں تو سارے عورتیں بچے آپ کے آتے ہوئے روشن ہونے کی جگہ آپ کو دیکھ کے ڈر رہے ہیں, اور آپ کا لیبل یہ بنا ہوا ہے کہ آپ دیندار ہیں. تو یہ دین تو نہیں ہے. یہ دین اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ دین اسلام تو وہ ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, جو سیرت میں ہے, جو قرآن پاک میں ہے. وہ ہم لائے ہوئے نہیں ہیں. ہم نے 4-5 ریچولز پکڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے بس امپلیمنٹ کر دیا کہ یہ اسلام ہے. وہ بھی ویسے موسٹلی جو ان سے لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں, لیکن چلو فار آرگیومنٹ سیک لیٹس سے وہ کرتے ہیں. دے پریزنٹ دیٹ ایز اسلام, اور جو امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں وہ سارے چھوڑ دیے. اینڈ اس میں تعلیم بھی آ گئی, جیسے آپ نے تعلیم کی بات کی تھی. سو
wrapping up with this, what message should we take from this? What should we do moving forward so that we can stop these problems? اگر اپنے انڈیویجول لیول پہ بات کرنی ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی مہینہ 2 لگائیں اور اپنا آرگیومنٹ سمجھے، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ کیا آرگیومنٹس ہیں، ان کے کیا آنسرز ہیں، اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ ایکسیپٹ کر لیں کہ ہم نے کیا مسٹیک کی ہے. دیٹس دا بگ، یہ جو آپ خود کر سکتے ہیں وہ کیا ہے. اور میں دوسرا یہ اپنے ینگسٹرز کو بھی کہوں گا جو کنفیوز ہو گئے ہیں اوور آل اسلام کے اوپر سب کچھ کہ بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے. مسلمان کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، اوور آل تو پڑتا ہے یس، لیکن مسلمانوں کے ایکٹس کی وجہ سے اسلام فالس مذہب نہیں بنتا، ٹھیک ہے. خود قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کو ویسٹرن مائنڈ سیٹ کے اوپر سمجھنے کی جگہ قرآن کو اس بات سے ایک ایکچوئل کریٹر کی طرف سے کیا میسیج ہے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک سیرہ پرسپیکٹو سے، پرسپیکٹو فرام دا سیرہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھا، صحابہ نے کیسے سمجھا، انبیاء کی کیا زندگیاں تھیں. اس ایسپیکٹ سے جب آپ اسلام کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے اسلام کی اصل پکچر آئے گی. یہ آج کا میسیج تھا ہمارا، اینڈ دس از اے ویری بگ ٹاپک، اینڈ ہمارے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ٹائم کافی زیادہ ہو رہا ہے. تو آج ہم اس بات پہ فنش آف کریں گے. ہم آپ سب سے اس میسیج کے اوپر اینڈ آف کر رہے ہیں کہ آپ خود قرآن پاک کو پکڑیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پکڑیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک شاید ترجمے سے پڑھا ہوا ہے لیکن سیرت نہیں پڑھی ہوئی. بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑی بڑی داڑیاں ہیں، پورا اسلامک لباس پہنا ہوا ہے، 20 سال سے مسجد میں پہلی صف میں پہنچتے ہیں لیکن سیرت نبوی نہیں پڑھی. تو آپ نے وہ نہیں پڑھی تو آپ کو اسلام کی کیا سمجھ آنی ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے کہ میرے نبی کو فالو کرو، میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے ایگزامپل ہے، تمہارے لیے رحمت للعالمین ہے. تو اس پیغام کے ساتھ آج ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان سم ٹائم. السلام علیکم.